ज़माना जाहिलियत के जो कॉन्सेप्ट थे खून की कुर्बानी देने के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए। ख्वाब देखा है, उसमें ये नहीं कहा कि मुझे वही हुई है, कह रहा है ये अल्लाह का हुक्म था, क्योंकि बड़ा होके ये फितना बनता अपने माँ बाप के लिए। वहाँ वो अल्लाह को पता है कि बड़ा होके फितना बनेगा, और यहाँ इब्राहिम को नहीं पता था कि इसके दिल में क्या है। तो वहाँ से ये कहानी जो है बाइबल में और फिर लेटर ऑन कुरान में आती है। लेकिन कुछ जुनूनी लोग होते हैं, जैसे एक पाकिस्तान में किस्सा आया था कि उसने भी इसी तरह ख्वाब देखा कि मैं अपने बच्चों को ज़िबा कर रहा हूँ, मुझे हुक्म हुआ है, और उसने ये अमल कर दिया। तो ये नमाज की आदत डाली जाती है, ये जो आपको आदत पड़ जाती है ना, ऐसी बुरी आदत। जो किताब अगर आप समझ रहे हैं हिदायत के लिए, तो बगैर उससे हिदायत लिए दुनिया तरक्की कर रही है, और जो लोग उससे हिदायत ले रहे हैं उनका हाल आपके सामने। छोटे छोटे बच्चे जब उनके सामने कटता है तो उनके जहनों में आप देखें वो कितना डिसेंसिटाइज हो जाते हैं खून से और इस दहशत और वहशत के अमल से कि ये सारी खालें जो है ना, फिर जो करोड़ों अरबों रुपए में जो बिकती हैं ना, तो ये फाइनेंशियली ये फायदा उस मौली पार्टी को। दूसरी चीज कि अगर उसका मतलब ये वाला है जो ये लेते हैं कि भाई अपने नफ्स को मारना है, तो भी आप कैसे मारेंगे उसको? तो दोनों चीजों में तो आप फंस जाएंगे अगर आप नफ्स की वो वाली मीनिंग ले लेते हैं जो आजकल चल रही है। जी हाँ, 2-3 मिसालें आ रही थी, लेकिन मैं जरा अवॉइड कर दूँ। हेलो दोस्तों, आज हमने दोबारा से एक सिटिंग की है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये जो अभी रिसेंटली हमारी ईद उल अज़हा गुजरी है, सुन्नत इब्राहिमी जो होती है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करें कि ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और कैसे ये इस्लाम के अंदर आती है और इसका हमारी ज़िंदगियों से बेसिकली ताल्लुक़ क्या है। वो जो मुल्ला हमें कहानियाँ दे रहा होता है, वो तो सभी को पता है कि इससे ये होता है, वो होता है, बट इन रियलिटी क्या फ़र्क पड़ता है हमारे कैरेक्टरों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारे माशरे में, वो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ब्रीफली जो है एक हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं कि इंसानी हिस्ट्री के अंदर शुरू से ही खून की कुर्बानी देने का या देवी देवताओं को खुश करने के लिए खून की बलि चढ़ाने का कॉन्सेप्ट हमेशा से राइज रहा है बहुत सारे कल्चर्स में। और फिर जब रिलीजन आए तो वो रिलीजन का हिस्सा बन गए वो सारे रिचुअल्स और रस्म व रिवाज। इसमें हमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं। अगर जो लोग भी हिस्ट्री पे थोड़ा सा भी वो रखते हैं, उनको मतलब अगर किसी को शौक है रिसर्च करने का, तो उनको बहुत सी हिस्ट्री इसमें मिल जाएगी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पे यूट्यूब पे बात करी है, लेकिन मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि एंशियंट मेसोपोटामिया में ये सारी जो है अब्राहमिक रिलीजन से पहले की हिस्ट्री है कि ये उन तमाम मज़ाहिब में या कल्चर्स में खून की कुर्बानी देवी देवताओं को खुश करने के लिए, जो अपने ऊपर कुदरती आफात आ रही हैं उसको टालने के लिए, बेसिकली क्योंकि इंसान का कॉन्सेप्ट हमेशा से और आज तक यही रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इंडिविजुअली या जो है एज अ कौम, अगर आप कोई चीज़ कोई परेशानी भुगत रहे हैं तो वो अल्लाह का या जो है आपके देवी देवताओं का जो है वो अजाब है, क्योंकि वो आपसे नाखुश हैं किसी वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू से ही इंसानी कल्चर्स में और मज़ाहिब में उनका एक की एलिमेंट रहा है, जिसकी बेसिस पे वो फिर खून की ऑफर्स करते हैं या चढ़ावे चढ़ाते हैं, या जो है जो पहली फसल होती है वो गॉड को अपने पेश की जाती है ताकि उसको खुश किया जा सके और वो तमाम आफात और प्रॉब्लम से निजात मिल सके। तो इसकी हमें मिसाल जो है मिल जाती है सुमेरियन कल्चर में, एकडियंस में, बेबलोनियंस में, बहुत सारी जगहों पे आपको इसकी मिल जाएगी। फिर एंशियंट इजिप्ट के अंदर भी ये सारी
एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। एंशियंट ग्रीस में भी जूस, एथिना, अपोलो वगैरह जो गॉड थे, उनके लिए लोग एनिमल सेक्रीफाइस किया करते थे। इसके बाद जो है ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है वो आपको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 600-800 साल पुरानी बात है। तो एज़टेक कल्चर के अंदर आपको मिलता है कि जहाँ वहाँ पे वो अपने खुदाओं को खुश करने के लिए इंसानी कुर्बानी दिया करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कुर्बानी है, खून की कुर्बानी देवी देवताओं को देने के लिए या खुशनुदी उनकी हासिल करने के लिए, ये तमाम कल्चर्स में और मज़ाहिब में ये राइज रही है। और इंसानी कुर्बानी जो है वो भी बहुत सारे कल्चर्स का हिस्सा है। वो स्टोरी फिर किस तरह से ये जो पुराने कल्चर और रस्म रिवाज हैं और ये जो कुर्बानी का रिचुअल है, ये किस तरीके से इन पुराने कल्चर से मॉडर्न मज़ाहिब के अंदर आता है और कैसे वो इब्राहिमिक रिलीजन से जाके जुड़ता है। तो उसके लिए भी अगर आप देखेंगे कि तो ये जो कुर्बानी का सिलसिला है, ये किस तरीके से जो है इब्राहिमिक रिलीजन से मिलता है। तो वो अगर आप देखेंगे तो फिनिशियन किंग थे, ये जो सेमिटिक मैरीटाइम सिविलाइजेशन थी, बेसिकली ये मेडिटेरेनियन के आसपास, ये जो आजकल का लेबनान और सीरिया और नॉर्दर्न इसराइल है, उस जगह पर ये सिविलाइजेशन थी। और ये 1500 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट जो है वो ये सिविलाइजेशन थी, जहाँ पे फिनिशियन किंग जो था उसने पहली दफ़ा उससे मंसूब किया जाता है कि उसने अपने बेटे की या फर्स्ट बॉर्न की, जो पहला बेटा पैदा हुआ था, उसकी कुर्बानी दी थी। कुछ फौज ने उनके ऊपर अटैक किया था उससे बचने के लिए, और फिर हिस्ट्री में आता है कि वो फौज किस तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो बेसिकली देखा जाए तो क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन भी उसी खित्ते के अंदर आते हैं जहाँ का ये मशहूर वाक़या है और वो हिस्ट्री में और कल्चर्स में चलता चला आ रहा था, तो वही बोरो किया गया पहले इस्लाम से पहले बाइबल के अंदर। तो ओल्ड टेस्टामेंट में आपको डिटेल मिलती है कि किस तरह इब्राहिम ने जो है इसहाक की कुर्बानी दी, जो फर्स्ट बॉर्न के थे, उसकी कुर्बानी दी गॉड को सेटिस्फाई करने के लिए। और गॉड ने उनका टेस्ट ट्रायल लिया और व्हाटएवर, और फिर वो जो है रैम से रिप्लेस हो गया। रैम जो बेसिकली दुम्बे को या पहाड़ी बकरे को कहते हैं, तो उससे वो रिप्लेस हो गया। और फिर वही कहानी चलती हुई जो है वो कुरान के अंदर आती है, और इसहाक की जगह इस्माइल आ जाते हैं और इब्राहिम उनकी इस तरीके से कुर्बानी दे के, और फिर ये सिलसिला जो है वो चलता चला जाता है। तो ये एक हिस्ट्री है कि इंसानी कुर्बानी किस तरीके से ये अब्राहमिक रिलीजन में आई, क्योंकि उससे पहले फिनिशियन किंग जो थे, इनसे मंसूब ये कहानी थी इस्लाम से पहले से, और ये इसी इलाके की थी जहाँ पे कि अब्राहमिक रिलीजन जो है परवान चढ़े। तो वहाँ से ये कहानी जो है बाइबल में और फिर लेटर ऑन कुरान में आती है। तो ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कहानी है, एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट, खून की बलि चढ़ाना और इंसानी कुर्बानी और बेटे की कुर्बानी, ये बाइबल से भी पहले से उसी खित्ते के अंदर, जिस खित्ते में के ये मज़ाहिब परवान चढ़े, वहाँ पे ये चलती चली आ रही है। तो ये एक इसकी छोटी सी हिस्ट्री थी। अब जो हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब इस्लाम का हम नाम लेते हैं, इस्लाम की तरफ आते हैं, तो दो रिचुअल्स हैं स्ट्रॉन्ग, जिनके साथ ये एक दूसरे के साथ मतलब ये आते हैं वो रिचुअल्स। एक है हज, यानी कि आप हज करने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पे एक प्रोसीजर है, वो मनासिक का हिस्सा है, और उसके साथ फिर वो कुर्बानी का एलिमेंट आता है। तो पहले थोड़ा सा हज पे भी बात कर लें कि ये जो हज है ये क्या चीज़ है बेसिकली, क्या इसकी भी हमें और कहीं पे कोई एग्जाम्पल मिलती है। तो आप देखेंगे अगेन, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को कंगालें तो आपको पता चलेगा कि जो इस तरह के जो हज जैसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, मज़हबी रिचुअल्स, ये
ابراہمک ریلیجن سے پہلے بھی دنیا میں چلتے چلے آ رہے ہیں. تو جیسے میں آپ کو کچھ ایگزامپل بڑی ہائی لیول کی دیتا ہوں کہ پری ہسٹورک سیکریٹ جرنیز میں جو 10,000 بی سی سے 3,000 بی سی کے اندر ہیں، اس کے اندر اسٹون ہینج کی ایک آپ کو ملتی ہے، گوبیکلی ٹیپے کر کے 9,600 بی سی کی آپ کو کچھ ایویڈنس ملتے ہیں کہ لوگ جو ہیں تھاؤزنڈس اینڈ ہنڈریڈس آف مائلز جو ہے وہ ٹریول کرتے تھے جسٹ ٹو اٹینڈ دوز ریلیجیس فیسٹیولس. اینشینٹ ایجپٹ کے اندر بھی آپ کو کرناک ٹیمپل، ایبیڈوز اور یہ اس طرح کے آپ کو کانسیپٹ ملتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ جو ہے ٹریول کر کے آتے تھے اور مذہبی جو فیسٹیول ہیں ان کو جوائن کرنے کے لیے. پھر میسوپوٹیمیا میں ابھی آپ کو مل جائیں گے، اینشینٹ گریس میں بھی آپ کو اس طرح کی اوریکل آف ڈیلفائی اور اولمپیا اور اس طرح کی آپ کو جو ہے ڈیسٹینیشنز ملیں گی کہ جہاں پہ لوگ مذہبی فیسٹیول کے لیے اینولی جو ہے ٹریول کر کے آتے تھے اور گیدر ہوتے تھے وہاں. اسی طرح اینشینٹ جوڈائزم میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سینٹرل اسرائیل کا جو ریجن تھا وہاں پہ لوگ آتے تھے جیروشلم کے اندر، اور ایک میجر فیسٹیول ہوتا تھا اس ٹائم پہ. 3 میجر فیسٹیولز ہوتے تھے جس میں ایک پاس اوور، شووت اور سکوت کر کے یہ 3 فیسٹیولز ہیں جو ٹیمپل آف جیروشلم میں ہوتے تھے. پھر اسلام کے اندر جب اسلام آیا تو انہوں نے بھی پھر وہ جو ان کا مین ٹیمپل کا ان کا جو مین ماسک ہے، ان کا ٹیمپل تو ظاہر ان کے ماسک ہے، تو ادھر جو ہے ایک اینول گیدرنگ جو ہے وہ وہی اس طرح جس طرح پرانے کلچرز کے اندر چلتی چلی آ رہی ہے، تو وہی انہوں نے حج کے نام پر وہ اینول گیدرنگ اسٹارٹ کری کہ جہاں پہ لوگوں کو آنا ہے، طواف کرنا ہے، اور وہ سارے کام جو سب کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح اگر آپ ہندوازم میں بھی دیکھ لیں تو ہندوازم میں کاشی کی طرح اس میں جو مندر ہے کاشی وشوناتھ مندر، وہاں لوگ جاتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے وہاں جاتے ہیں. ہمالیہ کے اندر کیدر ناتھ کا مندر ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں. امرناتھ یاترا ہے، ادھر لوگ جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ سارے کانسیپٹ دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ خون کی بلی چڑھانا خدا کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، اور مذہبی فیسٹیول میں جو مین ٹیمپل ہوتا ہے کسی بھی مذہب کا، اس جگہ پہ ایک ریلیجس گیدرنگ کا ہونا، یہ انسانی تاریخ کے ہر کلچر میں آپ کو ملتی ہے. تو اسلام کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت کے جو کانسیپٹ تھے خون کی قربانی دینے کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، وہ آج قربانی کے نام پہ آپ کو نظر آتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو حج اور اس طرح کی جو یاترا ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں، اور اس کو پھر اسلام کا حصہ بنا دیا گیا ہے یا کسی بھی مذہب کا حصہ بنا دیا گیا ہے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ حج اس کی بیسیکلی کیا تسلسل ہے، کیسے وہ اسلام کے اندر آیا، اور قربانی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کس طریقے سے آئی. یہ سٹوریز اور یہ ریچولز جو ہیں کیا یہ اسلام نے انٹروڈیوس کروائے ہیں یا یہ پہلے سے موجود تھے؟ تو آپ دیکھیں گے یہ پہلے سے موجود ہے اور ہر کلچر میں، ہر مذہب میں موجود ہے. کوئی نئی چیز اسلام نے اس میں انٹروڈیوس نہیں کیا. تو آئی تھنک یہ ہسٹری جو ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. لوگ شاید ان کو جانتے ہیں مگر ان سب چیزوں کو اس طریقے سے کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں. اب جو ہے ہم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ ابراہمک ریلیجنز میں اس طرح کے جتنے بھی ریچولز ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے، اور آج بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں اور دوسرے مذاہب میں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو قربانی کا اور بلی چڑھانے کا کانسیپٹ ہے، یہ آج بھی، حالانکہ ہندو جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، زیادہ تر وہ ویجیٹیرین ہوتا ہے، اسٹل ان کے یہاں جانوروں کی قربانی آج بھی کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی لیول پر دی جاتی ہے اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے. اور یوٹیوب بھرا ہوا ہے، کوئی بھی ریسرچ کرے گا تو ان کو یوٹیوب پہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری ویڈیوز ایکچوئل ان کی قربانیوں کے فیسٹیول کی آپ کو مل جائیں گی. اور اسی طرح ان کے یہ جو مذہبی فیسٹیولز ہیں، اتنی دور دور جانا، یاترا کرنا،
وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. تو کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ایوری ون نوز اٹ. تو جین بھائی آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا یہ جو سارا میں نے بتایا ہے یہ سننے کے بعد آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے اسلام کے قربانی کے کانسیپٹ کو اور اسلام کی یہ جو یاترا ہے جس کو کہ حج کہتے ہیں اس کے کانسیپٹ کو دوسرے مذاہب سے؟ جی شکریہ. اچھا پہلی بات سر کہ جب ہم اسلام کی بات کریں گے تو ہم قرآن کی بات کریں گے، کیونکہ قرآن میں جو ہے یہ آیا ہے حج کے حوالے سے کہ آپ جو ہے حج ادا کرو، اور کس کو کہا گیا ہے کہ جس کی استطاعت ہو وہ جا کے حج ادا کرے، اور حج سے ریلیٹڈ ہی پھر یہ قربانی آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ ہم نے قرآن کی بات کی تو قرآن کا مقصد کیا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب اس کے اندر جو بھی احکامات ہوں گے وہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا، وہ اس سے جو ریلیشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسانوں کی اس سے ہدایت ہوگی. ہدایت مینس کہیں وہ غلط تھے تو صحیح ہو جائیں گے، رائٹ. تو آج جو آپ نے ٹاپک لیا ہے قربانی کا اور حج سے ریلیٹڈ، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک ریزننگ ہوتی ہے، ہم اس سے حاصل کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر واقعی اس سے کچھ حاصل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو قربانی کرنی چاہیے. اور اگر حاصل نہیں ہو رہا اور صرف جو ہے ایک رسمی طور پر جو ہے ہم اس کو ہر سال جو ہے حج پہ بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایون جو حج پہ نہیں بھی جا رہے ہوتے وہ خود بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں جہاں وہ خود بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک بیسیکلی ہے. اب یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ میرے خیال میں سورہ 37ویں سورت ہے، اس کی 2 یا 3 آیت سے اسٹارٹ ہوتا ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں. اب وہ بیٹا بھی اسحاق ہے یا اسماعیل ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ بہت سی بحث لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر جو بھی بیٹا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں یا ذبح کر رہا ہوں. اب یہ دیکھیں، خواب دیکھا ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ مجھے وحی ہوئی ہے. یہ فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہی چیز کسی سے پوچھیں گے یار خواب میں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، نبیوں کے خواب، جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ وحی ہوتے ہیں، وہ وہی ہوتا ہے. وہ وحی ہوتے ہیں. جبکہ قرآن میں ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ اگر خدا کوئی وحی کرتا ہے تو خواب میں بھی کرتا ہے. اگر ہے تو مجھے کریکشن کر دیجیے گا، میری نظر سے ایسا نہیں گزرا. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے جو ہے وہ یہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہم آپ اپنی زندگی میں ہم جو خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لوگ بھی دیکھتے ہیں، جو وہ خواب دیکھتے ہیں کیا وہ صبح اٹھنے کے بعد وہ ویسا عمل کرتے ہیں کیا؟ میں نہیں سمجھتا ایسا کرتے ہیں. لیکن کچھ جنونی لوگ ہوتے ہیں، جیسے ایک پاکستان میں قصہ آیا تھا کہ اس نے بھی اسی طرح خواب دیکھا کہ میں اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے، اور اس نے یہ عمل کر دیا، اپنے بچوں کو ذبح کر دیا. اچھا جی، کافی پرانا واقعہ لیکن یہ ایسا ہوا تھا. تو ایسے جنونی لوگ تو ہیں. تو ہم یہ تو سمجھیں تو صحیح کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے. اگر ایسی کوئی چیز تھی قربانی کے حوالے سے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوتی ہے نا. اچھا دوسرا معاف کیجیے، دوسری بات میرا اس میں ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو ابراہیم کا اسٹیٹس ہے اس کو امام کہا گیا ہے، امام بنایا، انسانیت کا امام. اس کو دین کا باپ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو خلیل کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا دوست. ٹھیک ہے، حنیفہ، سچا. تو اب اتنے سارے اس کے ساتھ القاب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں ایز پر قرآن، اور اس کی بھی آزمائش ہو جائے ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا وہ ابراہیم کے دل کا حال نہیں جانتا تھا، جس کو نبی بنا رہا ہے، نبیوں کا جو ہے وہ امام بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے؟ کیا وہ اس کے دل کو نہیں جانتا تھا کہ یہ ایسا عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کی آزمائش ہو رہی ہے. اور دوسری جگہ اگر آپ سورہ کہف میں دیکھیں گے تو ایک بچہ ہے جس کو، وہ نام تو خیر خضر تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ خضر سے جوڑا جاتا ہے، کہ وہ کشتی میں موسیٰ کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ ایک بچہ تھا، اس کو اس نے قتل کر دیا. تو موسیٰ نے بولا اس کو تم نے کیوں قتل کیا معصوم کو؟
کہہ رہا ہے یہ اللہ کا حکم تھا کیونکہ بڑا ہو کے یہ فتنہ بنتا اپنے ماں باپ کے لیے. وہاں وہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے فتنہ بنے گا. اور یہاں ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ہے نا. رائٹ. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہے. اور جب ابراہیم کی آزمائش ہو رہی ہے تو باقی عام انسان ہم آپ کہاں کھڑے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. تو بیسیکلی یہ ایک کچھ سوالات ہیں جو لوگوں کو سوچنے چاہیے نا کہ اسے حاصل کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. پاکستان میں تو لوگ جو دیکھیں نا بیچارے جو استاد بھی نہیں رکھتے حج کرنے کی, قرض لے کے بھی جو ہے بکرا بیچارہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں صرف یہ کہ دکھاوے کے لیے کہ یار ہم بھی قربانی کریں. تو اپنے اوپر بوجھ ہے نا خواہ. اور لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اس طرح کی یاترا, اس طرح کے جتنے بھی ریچولز ہیں وہ شروع سے چلتے چلے آ رہے ہیں اور ہر مذہب میں یہ شامل ہے. اور یہ مذہب کا پارٹ جان کر کے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں یا لوگوں کے اس رویے سے جو ہے ان کے بزنسز چل سکیں, جن کے بھی چلتا ہے بہرحال. اینی ویز, اچھا دوسری بات جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ بیسیکلی سورہ نمبر 37 ہے, آیت نمبر 103 آن ورڈز ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا, جس میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعے کا ذکر ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ جہاں بھی یہ حج اور حج کی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قربانی کا جہاں پہ بھی ذکر آ رہا ہے وہاں پہ ورڈ قربانی یوز نہیں ہو رہا ہے. ایک چیز ٹھیک ہے, وہاں پہ قربانی کے لیے جو ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ ہدیہ یوز ہو رہا ہے, ہدائی. اب ہدائی کا مطلب جو ہے اس کا روٹ ورڈ وہ یہ جو کہ ہدایت والا ہے, تو وہ ہدایت والا ورڈ ہے جو کہ وہاں پہ یوز ہو رہا ہے, یا نسک ورڈ یوز ہو رہا ہے. اور نسک کے میننگ جو ہے بیسیکلی وہ سیکریفائس کے, اور اس میں یہ اس کی انڈائریکٹ میننگ ہے, لٹرل میننگ نہیں ہے نسک کی. مگر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ قرب, جو قربانی کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قرب ہے, یعنی کہ قربت سے, ٹھیک ہے. اور وہ آ رہا ہے جو حضرت ابراہیم, حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں کہ ایک کی قربانی قبول کی گئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں گئی. تو وہاں پہ جو قربانی کا جو ورڈ آ رہا ہے وہ اس جگہ پہ آ رہا ہے بس. اس کے بعد قرآن میں جتنی جگہ بھی قربانی کا ورڈ آ رہا ہے وہ خدا کے نزدیک ہونے کے لیے یا قرابت داروں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, یا قربت حاصل کرنے کے لیے اسی سینس میں آ رہا ہے. اس والی قربانی کے لیے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے وہاں پہ کہیں پہ بھی قربانی کا ورڈ نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ تدبر کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے, اور اس کو ہم نے مشہور کیا ہوا ہے قربانی کے ساتھ, جبکہ وہاں پہ یہ نہیں ہے. مجھے ایک چیز اور بھی لگتی ہے, کیونکہ میں نے اس پہ کافی اسٹڈی کی ہے اور بک وغیرہ بھی لکھی ہے اس کے اوپر, تو میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت پاسبل ہے, بہت ممکن ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% ایسا ہی ہے, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے اپیرنٹلی کہ قرآن کی جو ایکچوئل انٹرپریٹیشن ہے اس کو بہت زیادہ ڈسٹورٹ کیا گیا ہے, بہت زیادہ مسخ کیا گیا ہے, اور جو یہ زمانہ جاہلیت کے بہت سارے جو کانسیپٹس چلے آ رہے تھے ان کو قرآن سے جوڑنے کے لیے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے, اس کی جو میننگ ہے اس کو بالکل بدل دیا گیا ہے, تاکہ وہ ساری پریکٹسز جو کہ اسلام کے ظہور سے پہلے موجود تھیں دنیا میں, اور آج بھی مختلف مذاہب میں اسلام کے علاوہ بھی وہ موجود ہیں, کہ جیسے میں نے بتایا ہندوازم کے اندر بھی جو ہے خون کی بلی آج بھی دی جاتی ہے. تو ان کو جوڑنے کے لیے قرآن سے آپ نے قرآن کی ایکچوئل انٹرپریٹیشن جو ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے, جو مجھے لگتا ہے. کیونکہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں نا بہت زیادہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل نفس کے اوپر بہت زور ہے قرآن کا. تو قرآن کا اگر عنوان دیکھا جائے تو وہ انسان ہے, اور انسان کی نفسیات ہے, نفس جو کہ نفسیات کا اس کا روٹ ورڈ دونوں کا سیم ہے.
تو انسان کی سائیکی پہ بات کرتا ہے. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں وہی اینشینٹ اور گریک فلسفی کی ہیں جو کہ قرآن میں ہیں, اور یہ سائیکولوجیکل میٹافوریکل جو ہے وہ ساری باتیں ہیں. مگر اگر آپ ان کو لٹرل سینس میں لیتے ہیں تو وہ صرف اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ یہ سارے اس طرح کے بہت سارے ریچولز جو کہ اسلام سے پہلے بھی تھے ان کو جو ہے اس کتاب کے ساتھ جوڑا جائے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ایک ویو ہے یہ. تو اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہمیں بہت ساری جگہوں پہ بہت کانٹرڈکشنز نظر آئیں, کیونکہ جب آپ ان ڈیپتھ معنوں کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہاں تو یہ بات ہو نہیں رہی ہے, کیونکہ عربک کے اندر روٹ ورڈ سے اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے الفاظ کی میننگ اور جو جس کانٹیکس میں وہاں پہ بات ہو رہی ہے اور جو لوگ جس طرح کی انٹرپریٹیشن معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں ان میں بہت بڑا ایک تضاد نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو صرف سائیکولوجیکل سینس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں جو کہ ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ پھر فال ان لائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کہ جیسے کسی نے کہا بھی ہے کہ جو ہے نا, ریلیجن کو اگر آپ میٹافوریکلی دیکھیں گے تو اٹ may make sense, بٹ اگر آپ لٹرلی دیکھیں گے تو اٹ از جسٹ اے اسٹوپڈیٹی اینڈ نتھنگ ایلس. سارے ریلیجنس کے بارے میں اس نے کہا ہے. تو وجہ تو یہی ہے فرحان بھائی, وجہ یہی ہے نا کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس کو جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن الگ الگ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو ایگزیکٹ آج سے جو 1400 سال پہلے تھا یہ وہی چلتا ہوا آ رہا ہے یا اس میں تبدیلی ہوئی ہے, یہ بھی دیکھیں نا. اور کتنے قرآن کے کتنے اس وقت ورژن دنیا میں ہیں, تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں کافی چیزیں مل جائیں گی کہ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فزیکل قرآن ہے اس کے علاوہ بھی ورژن دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کی ڈفرینٹ ریسائٹیشنز کہتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ہاں اس کو پڑھنے کا طریقہ زیر زبر پیش جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے یوز ہوئے ہیں, جو ملٹیپل آئی تھنک 3-4 قسم کی ہیں لوگوں نے اسی وجہ سے اس کی یوز مختلف انٹرپریٹیشن ہوتی جائی الگ, اور اسی وجہ سے مختلف اسکول آف تھاٹ بنتے گئے نا. تو آپ جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھیں گے تو آپ اسی کو فالو کریں گے, دوسرا نہیں کرے گا تو وہ دوسرے میں کرے گا. تو یہ بہت ڈویژن ہوتی جاتی ہے. تو ابھی تو کانسیپٹ ہے. وہی کتاب کا مقصد تھا نا ہدایت کا, تو وہ کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا. ابھی بھی ہم اس دور میں جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر چیز اویلیبل ہے, اس میں بھی جو ہے ہم اس میں ہم ساتویں صدی لیکن اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یونیورسلی یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے, یہ صرف قرآن کی بات نہیں ہو رہی, مطلب کہ کسی بھی ریلیجس ٹیکسٹ کو, اسکرپچر کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ یونیورسلی تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو غلط ہو سکتا ہے, لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, مگر میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ انسانی جو نفسیات اور اس کی جو انٹیلیجنس ہے اس کی بہت بڑی ڈس رسپیکٹ ہے. یہ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں, اور کہنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے, پورا گلوب اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے, چاند تک مریخ تک پہنچ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر دنیا کے اندر بہت ساری ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ جو کہ انسان سے بہت ہی کمتر ہیں, مگر ان کمتر انٹیلیجنس والی مخلوقات کو کسی کو بھی کوئی کتاب نہیں چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے, مگر جو ایک سب سے اعلیٰ انٹیلیجنس والی جو مخلوق ہے انسان, وہ مجبور ہے اپنی زندگی ایک کتاب کے ساتھ گزارنے کے لیے, مطلب اس کتاب کے بغیر وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. اچھا, ایک تو یہ ایک بہت ہی عجیب سا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, مطلب آپ اس کو, ہاں, اور پھر اس کی پریکٹیکل ایگزامپل بھی دیکھ لیں آپ کہ دنیا میں سو کالڈ جو بھی مسلم ممالک ہیں جو اس کتاب سے ہدایت لے کر زندگی گزار رہے ہیں, ان مسلم ممالک کا حال دیکھ لیں آپ. میں ان کی بات نہیں کر رہا پولیٹیکل جنگوں کی اور اس کی کہ بھائی بہت سارے ممالک نے مل کے کچھ ممالک کو تباہ برباد کر دیا ہے تو آپ پھر اس کی ایگزامپل نہیں دے سکتے. نہیں, میں ان ممالک کی بات نہیں کر رہا جن ممالک میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے مسلمان ممالک میں, مگر وہاں کے لوگ مسلمان ہیں اور وہ اپنے حساب سے اسلام کو اور
اس ساری چیز کو فالو کر رہے ہیں، ان کے اپنے کیریکٹرز کو، پرسنل کیریکٹرز کو دیکھ لیں، ان معاشروں کو دیکھ لیں، ان معاشروں میں قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھ لیں، اور ان ممالک میں کہ جہاں پہ اس کتاب سے یا کسی بھی ریلیجیس کتاب سے ہدایت نہیں لی جا رہی ہے، ان ممالک کا سسٹم آپ دیکھ لیں. آپ کا مسلمان ممالک کا ہر آدمی، ہر بچہ، اس کی وہاں جانا زندگی چاہے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ان ممالک سے نکل کے ان ممالک میں چلے جائیں جہاں پہ کہ اس کتاب سے ہدایت نہیں دی جا رہی، یا کسی بھی کتاب سے فار دیٹ میٹر ہدایت نہیں دی جا رہی. جی ایسا یہ ساری باتیں یہ آپ کو آلریڈی اس بات کا جواب دے رہی ہیں کہ جو کتاب اگر آپ سمجھ رہے ہیں ہدایت کے لیے، تو بغیر اس سے ہدایت لیے دنیا ترقی کر رہی ہے، اور جو لوگ اس سے ہدایت لے رہے ہیں ان کا حال آپ کے سامنے. مطلب آپ خود، جو آدمی یہ اپنے منہ سے یہ دعویٰ کر رہا ہے نا، وہ خود اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا جس ملک میں اس کتاب سے ساری ہر قسم کی ہدایت لی جا رہی ہے. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ اسی ہی کتاب جو میں ہے. اگر آپ اسی کتاب سے حوالے سے دیکھیں نا، اب یہ جیسے ٹاپک ہم دوبارہ واپس آتے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے، کہ کہا جاتا ہے کہ حج میں آپ جائیں تو قربانی کریں. اب آپ سوچیں اپروکسیمیٹلی 20 لاکھ لوگ جا رہے ہوں گے حج پہ نا، تو 20 لاکھ لوگ جو جا رہے ہیں وہ پھر وہاں جا کے قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ وہ صاحب استطاعت ہیں، ان کا پیسہ ہوتا ہے، وہ اگر قربانی نہ کریں تو وہ کھا پی سکتے ہیں. لیکن کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کیوں کتنے 20 لاکھ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ان کے کھانے پینے کے لیے تو نہیں، یہ جو قربانی کی جا رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قربانی کا جو گوشت ہے وہ ان 20 لاکھ لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی اتنے لوگ وہاں جا رہے ہیں حج کے لیے، تو یہ ہے اس کے لیے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے قربانی کا. میرے خیال میں تو یہ غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں حج کی، پورے جو بھی جتنے بھی دن ہوتے ہیں 8-10 دن، اس میں قربانی اینڈ میں آتی ہے. تو اس سے پہلے کیا کر رہے ہوتا ہے؟ جانور تو بعد میں کٹتا ہے، اور جب جانور کٹتا ہے اس وقت حج ختم ہو جاتا ہے، جانور کٹ جاتا ہے اور ریچول بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اور وہ اینڈنگ میں کاٹنے، گوشت رہتا ہے، شروع کے 10 دن تک وہ لوگوں کو کیسے فیڈ کر رہے تھے؟ نہیں اور وہ گوشت کہاں جاتا ہے؟ ہاں، گوشت کا اس کی بھی ایک وہ ہے ہسٹری، میں دیکھ رہا تھا ابھی ریسنٹلی. تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو ہے انہوں نے بہت اچھی فیسلٹیز بنا لی ہیں، اور اس کو پراپر فریز کر کے اور پیک کر کے ان غریب ممالک میں بانٹ دیتا ہے. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب سے کچھ عرصے پہلے ان کے پاس جب یہ فیسلٹیز نہیں تھیں اور اتنی شدید وہاں گرمی پڑتی ہے کہ گوشت تو فوراً خراب ہوتا ہے، تو وہ بڑے بڑے گڈھے کھود کے اس کو دفنا دیا کرتے تھے. یہ بھی ہوتا تھا وہاں پہ. بہرحال یہ ایک آسپیکٹ ہے. اور آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو کراچی وغیرہ میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا انڈیا میں بھی جہاں پہ بھی قربانی ہوتی ہے، یا اور مسلم ممالک میں جہاں قربانی کی جاتی ہے، وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں جانور ایک دن میں گلی کوچوں کے اندر جو ہے ان کی قربانی کی جاتی ہے. ان کا خون لٹرلی جو ندی نالے ہیں وہ پورے خون کے بہائے جاتے ہیں گلیوں میں، اور اس میں پورے خون سے. تو وہ جو ایک کنٹیمنیشن ہوتی ہے اس سے، وہ پھر جو چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کے سامنے کٹتا ہے تو ان کے ذہنوں میں آپ دیکھیں وہ کتنا ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں خون سے اور اس دہشت اور وحشت کے عمل سے. آپ سوچیں ان ساری چیزوں کو آپ سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ کی کتنی ایک آپ کی خطرناک چیز ہے. آپ سوچیں بچے کی سائیکی جو وہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، چھری سے کاٹتے ہوئے جانور کو، اور اس کو فرحان ڈی بھائی، سینسٹائز ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ جو ہے چھوٹے بچے کا، معصوم بچے کا ہاتھ پکڑ کے وہ چھری کے ساتھ رکھ کے اور ذبح کر رہے ہوتے ہیں. بتائیں اس پہ بڑا فخر محسوس کیا کر رہے ہوتے وہ فخر محسوس ہیں. کر رہے ہیں، آپ لیکن اس کی سائیکل سوچیں کتنا کہ پڑھو. بچے کو بچپن سے آپ کیا دکھا رہے ہیں کہ گلا کاٹنا، خون کرنا یہ جو ہے نارمل سی بات ہے. ٹھیک ہے نا، جب وہ کسی جانور کا کر رہا ہے تو کسی انسان کا بھی کر سکتا ہے بھائی وہ. تو یہ بہت ہی خوفناک عمل ہے کہ جس کو آئی ڈونٹ نو لوگ اس اینگل سے سوچتے کیوں نہیں ہیں. اور پھر ایک تو یہ آسپیکٹ ہے کہ اس کا ایک جو اگلی نسل ہے اس کے اوپر کتنا خوفناک ایک اثر پڑتا ہے. ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ جب ہم بچپن میں یہ سب کچھ دیکھتے تھے تو پہلے سہم جاتے تھے شروع میں، کئی دن تک ہمارے ذہنوں پہ اس کا اثر رہتا تھا، روتے تھے
لیکن پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں وہ چیز، تو پھر آپ ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں، آپ کو ان سب چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی چیز جو ہے نا، آپ انسانی معاشروں کے اندر اگر آپ کسی بھی تکلیف سے، کسی بھی جانور کی اور انسان کی کسی بھی تکلیف سے آپ مستقل اس طریقے سے دیکھ کے جب ڈیسینسٹائز ہو جاتا ہے، آپ کو کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا، پھر آپ کے اندر بے رحمی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے اس پہ کہ اس عمل کا کتنے اس کے دوسرے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کو سوچیں۔ پھر جو ہے جو آلودگی پھیلتی ہے، جو اس سے کنٹیمنیشن ہوتی ہے خون سے، خون جو وہ زمین کے اندر ایبزارب ہوتا ہے تو آپ کے انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورسز کو جو ہے وہ کنٹیمنیٹ کرتا ہے، پھر جو اس کے جو اسٹمک وغیرہ جو نکال کے لوگوں یہ روڈ پہ پھینک دیتے ہیں۔ پاکستان میں تو، بنگلہ دیش پاکستان جیسے ممالک میں صفائی ستھرائی کا بھی وہ اس طرح کا نظام نہیں ہے کہ امیڈیٹلی یا تو کسی خاص جگہ پہ کریں، ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے اپنے گھر کے اس میں کر رہا ہوتا ہے، ہر گلی سے خون بہ رہا ہوتا ہے اور ہر کوئی جو ہے اپنے گھر سے باہر نکال کے وہ پھینک دیتا ہے گندگی اس کی۔ تو اس سے پھر جو ایک آلودگی فضا میں اور ایئر پولوشن اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ تو پھر وہ 1 سے 2 مہینے 3 مہینے بعض دفعہ لگتے ہیں کہ وہ چیز صاف ہو اور لوگ جو ہے سکون کی صاف فریش ایئر میں سانس لے سکیں۔ تو یہ سارے الگ مسئلے مسائل ہیں۔ مطلب ابھی تو ہم وہ جو مذہبی آسپیکٹ ہے اس زمانے جاہلیت کی چیزیں جو چلتی چلی آ رہی ہیں اس طرح کے رسم و رواج سے، اس کی تو چھوڑ دیں آپ، مگر اس کا جو فزیکل آسپیکٹ ہے وہ کتنا جو ہے وہ درد انگیز ہے پورے معاشرے کے لیے۔ اب آپ بتائیں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو آپ کے مذہبی اسکالرز اور ملا جو ہیں جو اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اس سے آپ کے کیریکٹر میں، آپ کے معاشرے میں ایک بہت پازیٹیو چینج آتا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالو، کون سے مجھے سمجھائیں ذرا، کون سے پازیٹیو چینجز ہیں جو آتے ہیں یہ اچھا، قربانی کرنے سے؟ اس سے پہلے میں آپ کو ابھی ایک طرح سے قرآن میں کانٹرڈکشن ہے۔ ایک جگہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ قربانی دو، ٹھیک ہے، حج پہ جاؤ تو پھر قربانی دو، اور دوسری جگہ مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ایک طرف آپ کو قربانی کے لیے کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہا ہے مجھے گوشت اور خون نہیں چاہیے، تمہارا تقویٰ چاہیے۔ تو بھائی پھر ضرورت کیا ہے اتنا جو ہے قربانی کے گوشتوں کی اور اتنی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اپنے بے زبان جانوروں کو اپنے رسم کی وجہ سے جو ہے وہ قربان کر دیا؟ تو حاصل کیا ہو رہا اچھا ہاں، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، اچھا سورج جس میں یہ کہتا ہے کہ آیت کہتی ہے کہ اللہ کو تمہارا خون اور گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، اس کو جو پہنچتا ہے وہ صرف تقویٰ پہنچتا ہے آپ کا۔ تو بات بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ سب نہیں پہنچتا ہے تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ کرو؟ تو اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ یہ دو باتوں میں تضاد ہے، مگر بہرحال لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو دا فائدہ، آپ کے نزدیک آپ نے کیا سنا ہے؟ 2 باتیں، کیا آپ نے بچپن سے سنا کیا ہے اس بارے میں، ملا کیا کہتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ پھر دوسرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ فائدہ واقعی ہماری اپنی ذات میں، ہم تو پہلے اپنے سے دیکھیں نا، جب ہم قربانی کیا کرتے تھے تو کیا وہ فائدے ہمیں اپنی ذات میں نظر آئے، ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آئے؟ اور نہیں تو پھر یہ اس کا مطلب ایک رسم ہے جو چلتی چلی آ رہی ہے ہزاروں سال سے، اسلام سے بھی پہلے سے، اسلام کا حصہ بنا دی گئی، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس پہ مختلف کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو فوائد کی بات کر رہے ہیں نا وہ فائدہ آپ کو اس دنیا میں نہیں بتا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں ہوگا۔ یہ جو آپ بکرا یا دمبا جو بھی آپ گائیں کاٹ رہے ہیں، یہ آپ کو اس پلس رات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ ہوگا اس میں سے گزرے گا، پلس رات اس میں سے وہ گزرے گا اور آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوگے اور آپ کو یہ بکرا یا دمبا یا گائے یا واٹ ایور جو آپ قربان کر رہے ہو، یہ آپ کو اس میں سے گزار کے نکال کے لے کے جائے گا۔ یہ ہے کہانی۔ اچھا، تو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ آپ کو لے کے جائیں گے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بکرے پہ بیٹھ کے جائیں گے، اعمال جیسے بھی ہوں۔ یہ اندر کانٹرڈکشن ہے پھر۔
مگر یہ پل صراط والا واقعہ مجھے نہیں لگتا میں نے کہیں پہ بھی قرآن میں پڑھا ہے اس کے قرآن میں تو بارے نہیں میں. ہے، قرآن میں نہیں ہاں ہے. یہ قرآن سے باہر ہے. اچھا تو یہ آفٹر لائف کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ دنیا یا میں واقعی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ. سوائے اس کے کہ وہ جو میں نے سنا ہے. اب میں اپنا بتاتا ہوں جو میں نے سنا ہے، جو ملا اور مذہبی اسکالر اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ اپنی سب سے محبوب چیز، اس سے درس جو ملتا ہے ہمیں وہ یہ ملتا ہے کہ اپنی سب سے محبوب چیز، یعنی کہ اپنی اولاد جیسے آپ کی سب سے محبوب ہوتی ہے ہر انسان کو، تو اس کی جب آپ قربانی دے رہے ہیں اللہ کے آگے، تو یہ شو کر رہا ہے کہ آپ جو ہے خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی سب سے جو محبوب چیز ہے اس کو قربان کرنا ہے. اب اس کا یہ ان کا کانسیپٹ ہے، اس سے یہ درس مل رہا ہے. مگر کیا اس درس سے اگر اس کو مان لیا جائے جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، وہ ہم بہت کر چکے ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن جسٹ فار دی سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم اس بات کو مان لیں گے اچھا ایسا ہوتا ہے، تو کیا ہمیں یہ مسلمان لوگوں کے اندر جو کہ ریگولر قربانی کرتے ہیں، یہ ایز اے ٹریٹ آف دیئر کیریکٹر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اپنی محبوب ترین شے اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیتے ہیں، چاہے اپنی ایگو ہو، چاہے اپنی دولت ہو، چاہے اپنا کاروبار ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی غریب آدمی کو دے دیا کیونکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، یا کسی بھی جو ہے اپنی ساری دولت اٹھا کے، اپنی محبوب شے اٹھا کے جو ہے کسی کو دے دی. کیا ایسا آج تک ہم نے، کیا پہلے تو اپنے آپ سے دیکھیں، کیا یہ ایسی چیز آج تک ہمارے اپنے کریکٹر میں ڈیولپ ہوئی تھی؟ مجھے نہیں لگتا، اور نہ ہی میں نے اس طرح کی کبھی کوئی اس طرح کی چیز جو ہے کسی اور کے کریکٹر میں دیکھی. تو پھر اگر اس سے یہ سبق ملتا ہے اکارڈنگ ٹو ملا اور مذہبی اسکالرس، تو یہ سبق ایسا سبق کہ جس کو کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کو کوئی فالو کرنے کو تیار نہیں ہے، ایسے سبق کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا آپ کو پتہ چلے گا کہ سوائے اپنے مذہبی ریچولز کو جسٹیفائی کرنے کے اور کوئی اس کا مطلب نہیں ہے. ایک اس کا جو فائدہ ہے نا، اگر دیکھا جائے یہ جو مذہبی گروپ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے اس قربانی سے، جو اس کی کھالے ہیں نا، وہ کھالے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کا جو ہے کھالوں کو تو ایک پارٹی کے نام سے بڑی مشہور تھی. کھالے ان کو دینی چاہیے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری کھالیں جو ہے نا پھر جو کروڑوں اربوں روپے میں جو بکتی ہیں نا، تو یہ فائنینشلی یہ فائدہ اس مولی پارٹی کو ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ اب تو مدرسوں میں جاتی ہیں، پہلے وہ ایک پارٹی لے جاتی تھی، اب ساری مدرسوں میں جاتی ہیں. تو آپ چلو غریبوں میں ادھر ادھر بانٹ دے دو، لیکن جو مین کھال ہے نا وہ آپ سے لے کے جائیں گے. وہ بولتے ہیں جی فلاں جگہ آپ دو اور یہ اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے کام آئے گی. تو ملا نے بیسیکلی اپنے فائدے کے لیے مذہب کی ہر قسم کی ریچولز کو جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے بیسیکلی تاکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ صرف اسلام کے اندر اور ملا ہی لوگ نہیں کر رہے، بلکہ ہندوازم کے اندر پنڈت بھی یہی کام کر رہا ہے، اور دوسرے مذاہب کے ان کے جو پیشوا ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. جو مذہب کو یوز یہی کر رہے ہیں، مذہبی رسومات بیسیکلی انہوں نے اسی لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ان کو ان تک چیزیں وہ پہنچیں جو لوگ مذہبی ریچولز میں نذرانے اور چڑھاوے اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اچھا ایک چیز اور یہ کہ آپ ظاہر کچھ ایسے گروپوں میں بھی اٹھے بیٹھے ہیں جو کہ مین اسٹریم اسلام سے اور مین اسٹریم جو ایک وے آف لائف ہے اسلام کی، اس سے ہٹ کے ذرا سوچتے ہیں، جو کہ اپنا آپ کو قرآن گروپ کہتے ہیں یا صرف قرآن سے ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. آپ نے یہ چیز ان میں دیکھی کہ وہ لوگ ان کی کیا انٹرپریٹیشن ہے ان ریچولز کو لے کر، اسپیشلی اگر ہم آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں قربانی کے ریچول کو قربانی پھر بھی وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی میں بتاتا ہوں. وہ بھی کرتا ہے اندر جو اپنے جو ہے لیکچرز میں کچھ بھی کہیں، لیکن قربانی وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مگر وہ کہتے کیا، ان کے کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ اب جہاں جو ہے قرآن کے حساب سے جہاں کانٹرڈکشن آتی ہے فزیکلی چیزوں میں، وہاں وہ اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ جی یہ اسپریچولی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں رائٹ. ہاں
تو وہ اس کو اسپریچولی لے کے جاتے ہیں جہاں ان کے مقصد کے لیے ہوتا ہے. میٹافوریکل لے جاتے ہیں, یعنی کہ جہاں پہ ان کو اپنا الو نکالنا ہوتا ہے وہاں میٹافوریکل لے جا کے اپنی انٹرپریٹیشن وہاں ڈال دیتے ہیں کہ اس کا ایکچوئل مطلب یہ ہے, فزیکل نہیں. اور جہاں وہ پھنس رہے مطلب اپنی مرضی سے اپنے حالات و واقعات کے حساب سے وہ اس کو انٹرپریٹیشن کر رہے ہو. جہاد کو لے لیں نا, اب ایک جہاد فزیکل جہاد دنیا بھر میں جو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو قرآنک والے ہیں وہ کہیں گے نہیں یہ جہاد آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے, اپنی نفس سے کرنا ہے, جہاد بن نفس. ہاں, جہاد نفس ہے, یہ اس کا مقصد کوشش, اس کا مطلب کوشش کرنا ہے, اسٹرگل کرنا ہے, اپنے نفس کو مارنا. جی ہاں, تو یہ آپس میں ہی یہ ایک الگ چیز ہے. اب نفس کے بھی وہاں پاکستانی معاشرے میں تو نفس کے بھی جو ہیں 2-3 میننگ ہیں. ہم نے جو اس ٹائم پہ جب ہم تھے وہاں پہ تو ہم نے یہ سنا تھا کہ نفس جو ہے وہ نفسیات سے ہے, سائیکالوجی ہے, ڈکشنری بھی یہی بتاتی ہے, قرآنک کانٹیکسٹ بھی اسی طریقے کی بات کرتا ہے. پاکستان میں آج کافی کل جو لیٹسٹ میننگ چل رہی ہے پچھلے 10-12 سال سے, ہاں, وہ نفس جو ہے وہ دوسری میننگ میں چل رہی ہے. ہاں, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اب وہ جہاد بن نفس اگر آپ کریں گے اور وہ والا نفس لے لیں گے جو آج کل کی لیٹسٹ میننگ لے رہی ہے, تو آپ اس کو کیسے مطلب وہ کریں گے؟ آپ دونوں صورتوں میں کہ اس کے ساتھ جہاد کیسے کریں گے, ایک چیز. دوسری چیز کہ اگر اس کا مطلب یہ والا ہے جو یہ لیتے ہیں کہ بھائی اپنے نفس کو مارنا ہے, تو بھی آپ کیسے ماریں گے اس کو؟ تو دونوں چیزوں میں تو آپ پھنس جائیں گے اگر آپ نفس کی وہ والی میننگ لے لیتے ہیں جو آج کل چل رہی ہے. جی ہاں, 2-3 مثالیں آ رہی تھی لیکن میں ذرا اوائڈ کر رہا ہوں. لوگوں کو سوچنا چاہیے, یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں بیسکلی اس کا مطلب مذاق اڑانا نہیں ہے, مگر لائٹ ماحول میں صرف اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ لوگ بھی ذرا سا بھی دماغ اپنا لگاتے ہیں, ذرا سوچیں ان ساری چیزوں پہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مذہب کے نام پہ کس طریقے سے جو ہے انسانی نفسیات کو غلام بنا رکھا گیا ہے اور کیسے اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ایکچولی آپ جو ہے نا قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہو, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون, کیا تم افلا تعقلون, ٹھیک ہے نا, تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں عقل استعمال کرو, دیکھیں بھائی اس کا مقصد کیا ہے فائدہ مند تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو چھوڑ دیں بھائی. 7ویں صدی کی چیزیں آپ جو ہے 21ویں صدی میں کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں پاسبل. تو یہ تو آج جو ہم نے ڈسکس کیا ہے جین بھائی, یہ 2 ہی چیزوں کے بارے میں کیا ہے کیونکہ ریسنٹلی ابھی ہوئی ہیں, ایک حج اور قربانی اور یہ جو بلی چڑھانا ہے اس کے کانسیپٹ کے اوپر بات کری ہے. مگر ظاہر ہے اسلام میں اور بھی بہت سارے ریچول ہیں جیسے نماز, روزہ اور زکوٰۃ اور یہ سب چیزیں. میرے خیال ہے ہمیں ان پہ بھی کچھ ایک آدھ ڈسکشن کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی اگر آپ ان ریچولس کو دیکھیں گے تو ان کی بھی اسی طرح کی ہسٹری ہے کہ یہ بہت عرصے, اسلام سے بہت عرصے پہلے سے اس طرح کے جو ہیں کانسیپٹ چلتے چلے آ رہے ہیں ہر کلچر میں اور مذہب میں, پھر ان کو بعد میں مذہب کا حصہ بنا دیا گیا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یار حقیقت میں دیکھے نا تو اب مثال کے طور سلاد کو لے لینا, نماز, سلاد, اب یہ اس میں بھی ایک فرق ہے. کچھ قرآن کے پڑھنے والے کہتے ہیں سلاد کچھ اور ہے اور اقیم الصلاۃ, اور یہ فزیکل, ہاں, اور یہ فزیکل نماز نہیں ہے. ایک گروپ ہے جو کہتے ہیں یہ فزیکل نماز نہیں ہے. ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے, طریقہ نہیں ہے اس میں. جی ہاں, وہی. تو وہ آ جاتے ہیں. ہم فزیکل نماز پہ بھی آ جاتے ہیں. اس پہ اتنا کیوں زور دیا جاتا ہے دن میں 5 دفعہ, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, پھر تہجد میں بھی. یہ آپ دیکھیں انسان کو جو بچپن سے جو ہے نا یہ ایک طرح سے ٹرین کر رہے ہیں, مائنڈ واش ہو رہا ہے نا اس کا, اور پلس فزیکلی اس طرح ٹرین کر دیتے ہیں کہ اس کو اس کی عادت پڑ جائے. آپ یقین کریں, کہتے ہیں نا جب بچہ 8 سال کا اور 9 سال کا ہو تو پھر یہ ٹائم پہ لگا, 7 سال کی عمر میں اب فرض ہو جاتی ہے. ہاں ہاں, تو اس کے بعد 7 سال کے بچے کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اس پہ فرض ہوگی ایک چیز. ٹھیک ہے, اب وہ جب ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے یقین کریں 2-3 سال 5 سال کے بعد وہ اتنا ہو جائے گا اس کو اس کی عادت پڑ جائے گی. اور جب آپ کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا اور وہ آپ عمل نہ کریں تو آپ کے اندر بے چینی ہو جائے گی. یار یہ میں نے ڈیلی ایک روٹین کا ایک کام میں کرتا ہوں, میں نے نہیں کیا یار آج, وہ آپ کو اندر سے کچھ ہو رہا ہوگا. ہاں, دیکھا ہے میں نے, جیسے چیز آپ نماز کو یہ اگر آپ کی عادت ہے اس کی تو نہیں ہوتا اس. مختلف جو بھی جس کو جو عادت ہے, اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ پرابلم ہو جائے گی.
تو یہ نماز کی عادت ڈالی جاتی ہے، یہ جو آپ کو عادت پڑ جاتی ہے نا ایسی بری عادت، تو اس کے بعد جو ہے آپ بڑی بری مشکل سے اس کو جو ہے بری عادت بہت سارے لوگ عادت کی offend ہو بات جائیں گے، مطلب آپ تو ایتھسٹ ہو گئے بالکل قسم سے. نہیں میں آپ میرے لفظوں میں پکڑ رہے ہیں، لیکن میں کہنے کو چاہ رہا ہوں کہ ایک عادت پڑ گئی نا تو، اور یہ کرواتے ہیں تاکہ عادت پڑے آپ کو. اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، اس پہ ہم آگے جا کے مختلف اگر آپ کہیں تو اس پہ ٹاپک پہ ہاں نہیں بات کریں تاکہ سلاد پہ کریں گے بالکل، کیونکہ واقعی بہت سارے لوگوں کا، ایک گروپ کا تو یہ بھی ماننا ہے، جو قرآن والے ہیں ان کا ماننا یہ ہے، دو کہ یہ اوپنلی اس کا اعلان نہیں کرتے کیونکہ ان کو بھی ڈر ہے اس بات کا کہ پکڑے جائیں گے. اوپنلی اعلان تو نہیں کرتے، مگر ان کا ماننا یہ ہے کہ سلاد جو ہے وہ جو کانسیپٹس ہیں، جو بھی ان کی جو بھی انٹرپریٹیشن اور کانسیپٹس ہیں قرآن کو لے کے، اس پہ عمل کر لینا سلاد قائم کرنا ہے. جبکہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے ملاؤں کا وہ یہ کہ نہیں، وہ جو فزیکل آپ 5 وقت اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، وہ ہے ایکچوئل صلاۃ قائم کرنا. تو جبکہ اگر اس کو دیکھیں اس پہ ٹائم، جتنا آپ کا ٹائم لگ رہا ہے، کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. وہ تو پھر سارے ہی مذہبی ریچول جو ہیں آپ کریں گے تو اگر ان کا، میرے خیال میں یار میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں، انسٹیڈ آف کہ صرف نماز پڑھنے سے آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے یا کسی اور مذہبی ریچول سے آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، میرے حساب سے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا کہ جس میں آپ ٹائم لگا رہے ہیں اور اس کا اینڈ ریزلٹ آپ کو نہیں مل رہا ہے، کوئی پروڈکٹیوٹی آپ کو اس سے نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی آپ کو سائیکولوجیکل، ایموشنل، فزیکل کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے اپنی ذات میں، آپ کی اپنے گھر میں، آپ کے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو وہ ہر ایکٹیویٹی ایسی جو ہے وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، یہ آپ کو میرے ایک ہے جاننے والے، تو ابھی رمضان جب گزرا تھا تو میں نے کہا کیا ہو رہا ہے کام، کہہ رہا ہے یار کام کا میں آپ کو کیا بتاؤں، مسئلہ ہے روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کہہ رہے فجر سے چلو شکر ہے گھر سے پڑھ کے آ جاتے ہیں وہ جو ورکرز ہیں. ظہر کہہ رہے جب ظہر میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، وہ پھر واپس عصر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تھوڑا ہی یعنی کہ گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد ہی پھر مغرب ہو جاتی، پھر مغرب ہو جاتی. کہہ رہے بتا کام بالکل ہی، اب وہ کام کہہ رہے ہم اس کو کہہ بھی نہیں سکتے، کسی کو کہیں گے تو بولیں گے تو روزے میں ہیں اور آپ نماز سے منع کر رہے ہو. آپ بہت مس یوز ہے، سمجھے نا، اس سینس میں اگر آپ دیکھیں نا واقعی کہ وہ جو اس کی جو بھی پروڈکشنز ہیں جو ہے اس پہ افیکٹ پڑ رہا ہے نا یار. ایگزیکٹلی رمضانوں میں تو ہمارے یہاں تو اس چیز کو آنر دے رہا ہے، وہ اسی وجہ سے دے رہا ہے کہ آپ نے وہاں کام کرنا ہے نا. اب آپ گئے ہوئے اسی چکر میں کہ جی بس روزہ آپ نے رکھا اور بس پورا مہینہ جو ہے نا بالکل ہی وہ کام ٹھپ، کاروبار بالکل ایسا، اور تو اس کا آپ دیکھیں تو اس کا بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے. یہ ویسٹ آف ٹائم ہے یار. اس طریقے سے جو آپ بتا رہے ہیں، جو ایگزامپل آپ نے دی ہے، ظاہر ہے اس میں تو ہاں ایک کامن آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. اور رمضانوں کے اندر تو اسپیشلی جو پروڈکٹیوٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، یہی کیونکہ لوگ احسان توڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں روزے سے ہوں، میرے سامنے مت کھاؤ. یہ اس پہ ہم بات کریں گے، اس کے اوپر جو مسلمان روزہ رکھ کے جو احسان توڑتے ہیں اور غیر مسلموں کے سامنے بھی اب شروع ہو گیا. مطلب پہلے تو آپس میں لڑے جھڑ کے مر رہے تھے یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر کہ میرا روزہ ہے، اور روزوں کے اندر رمضانوں میں لڑائیاں جھگڑے پڑتے، ہر آدمی ہائپر ہوا ہوتا ہے، بھوک اتنی ہوتی ہے بالکل پاگل ہوئے وہ ہوتا ہے. لیکن اب یہ آگے انہوں نے ویسٹ میں بھی یہ شروع کر دیا ہے کہ گوروں کو منع کر رہا ہوتا میرے سامنے نہیں کھاؤ. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر امریکہ میں گوروں نے بھی بولا اچھا ٹھیک ہے آپ کو یہ کرنا ہے نا، اوکے نو پرابلم. جب آپ اپنی جاب سے آپ کوئی بھی کام عمل کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہو، کھانا کھانے جو بھی کرنا ہے، آپ لاگ آؤٹ کرو جاؤ. اب وہ جتنا ٹائم باہر رہا اس کی سیلری نہیں ملے گی. ہونا چاہیے اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اب وہ وہاں وہ نہیں کرتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں 1 گھنٹہ میرا جا رہا ہے $25 میں ضائع ہو جائیں گے، پھر وہ جو ہے وہ بولے گا قضا پڑھ لوں گا پلس جاب کروں. ہاں صحیح بات ہے. چلیں یار دیٹس ریئلی گڈ. آئی تھنک اس کو کوئکلی ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ
ہم نے مختلف چیزوں پہ بات کری، قربانی اور حج کے کانسیپٹ پہ بات کری، ہم نے اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو انالائز کرنے کی کوشش کری، اور ہم نے دیکھا کہ یہ سارے ریچولز جو ہیں یہ اسلام سے پہلے مذہب جب نہیں تھا، بہت ساری سویلائزیشنز کے اندر انسانوں نے جب گروپس میں اور اس میں رہنا شروع کیا، تب سے ہی اس قسم کے ریچولز جو ہیں وہ قربانی کے اور اس کے وہ وجود میں آ گئے تھے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ مذہب کا حصہ بنتے چلے گئے، اور پھر آج ماڈرن مذاہب کے اندر بھی وہ ساری اس طرح کی پریکٹسز آپ کو نظر آتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا انسانی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے اور کیا ہے، تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم اس معاشرے سے ان ساری چیزوں سے خود ہو کر آئے ہیں، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کر آئے ہیں، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس سے بہت زیادہ ایک جو ہے انسانی زحمت جو ہے انسان کو اٹھانی پڑتی ہے کہ کنٹامینیشنز اور آلودگی اور اس طرح کے بہت ہی انوائرمنٹل پولیوشنز اور سائیکولوجیکل ایشوز، جو بچے جس طریقے سے اس خون کو دیکھ کر اور اس بے دردی کو دیکھ کر ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں، بالکل وہ ایک بہت بڑا مطلب ایشو ہے جس کو لوگ اس اینگل سے کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سوالات ہیں، لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ یہ سارے مذہبی ریچولز جو وہ بڑے اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب سنسیریٹی کے ساتھ، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ آئی تھنک اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور لیٹ اس نو یور فیڈ بیک اینڈ کمنٹس، ایز آلویز ول ٹرائی اینڈ ریسپونڈ ویر ایور وی کین، اینڈ تھینکس فار جوائننگ، تھینک یو۔